बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इसका फैसला लंदन में तकरीबन हो चुका है। फार्मूला तय कर लिया गया है। खान साहब ने मुतअद्दिद दफा पिछले 6 माह के अंदर पाकिस्तान के मीडिया पर जो स्टेटमेंट्स दी, अपने खिताब में ये कहते रहे कि मुल्क का अगला आर्मी चीफ यानी जो सबसे अहम कुर्सी है, इसका फैसला वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने एनआरओ लिए, और अब कुछ ताकतों की पसंद नापसंद को सामने रखते हुए अब इस चीज का फैसला जो है वो किया जाएगा। खान साहब आसिफ अली जरदारी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हैं। नवाज शरीफ जो मुल्क से भाग गया, उसके पास ये इख्तियार चला गया कि वो फैसला करेगा कि मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। कानून के अंदर बहुत सारे हुक्म मौजूद हैं कि किस तरह आइन और कानून को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाया जा सके। अगर आइन और कानून में ये बात मौजूद हो कि जो मोस्ट सीनियर पर्सन होगा उसे मुल्क का आर्मी चीफ लगा देंगे और हर दफा ये रूल सेट कर दिया जाए, तो शायद इसके ऊपर आज सियासत ना हो रही होती। क्योंकि लंदन में अगर कोई ये कहता है कि मेरिट पर फैसले हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम सब की खामख्याली है, क्योंकि लंदन में सियासत हो रही है और इस सियासत का महवर व मरकज अब पाकिस्तान की सबसे अहम कुर्सी बन गई है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, पिछले 2 दिनों में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से 4 मुलाकातें हुई ऑफ ऑन रिकॉर्ड, जो मीडिया के सामने लोगों के सामने हुई। इससे अलावा जितनी मुलाकातें हुई उसका कोई रिकॉर्ड जो है मौजूद नहीं। लेकिन आपको बता दें कि आज की इस मुलाकात के अंदर 2 घंटे से ज्यादा मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मिलकर बैठे और ये फार्मूला तय किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास जो भी लिस्ट आएगी इस फार्मूले के तहत, उसमें द मोस्ट सीनियर जनरल को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। अब याद रखें कि इस वक्त एक कंफ्यूजन पाई जाती है कि सीनियर मोस्ट जनरल कौन है, और ये लिस्ट जिसका जिक्र, जो फार्मूला तय किया गया, इसके पीछे नून लीग की क्या सियासत है वो मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त कंफ्यूजन क्या मौजूद है। कंफ्यूजन ये है कि सीनियर मोस्ट जो इस वक्त जनरल हैं वो सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह हैं, सीनियर मोस्ट जनरल, और उनकी रिटायरमेंट इसी माह हो रही है। और ये वही हैं, यानी माजी में DGISI भी रहे, और फिर ये भी कहा जाता रहा कि शायद इनके इख्तलाफात थे इमरान खान साहब के साथ और फिर इन्हें तब्दील कर दिया गया, और इस चीज़ का शायद फ़ायदा उठा रही है नून लीग, और फिर इसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है कि अगर इनको आर्मी चीफ लगा दिया गया। अब मामला यहाँ पर यह है कि अगर इनकी रिटायरमेंट इसी माह हो जाती है तो फिर ये किस तरह आर्मी चीफ लग सकेंगे। और जो आइनी माहिरीन हैं और जो कानून इस हवाले से जिन लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि अगर ये तय कर लिया जाए कि मुल्क के अगले आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर होंगे, तो फिर इसकी गुंजाइश मौजूद है और इनकी रिटायरमेंट को होल्ड किया जा सकता है, साइड पर रखा जा सकता है और इन्हें आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं कि अगर आसिम मुनीर इनको जो आर्मी चीफ नहीं बनाया जाता, और जिस तरह ख्वाहिश का इजहार और जिस तरह जो बात से बात को जोड़ा जा रहा है कि शायद ये इमरान खान के मोस्ट फेवरेट नहीं है और ये किसी की गुड बुक्स में है, यानी नवाज शरीफ की गुड बुक्स में है, और अगर बात यहाँ पर इस अंदाज में आगे नहीं बढ़ती और इन्हें आर्मी चीफ नहीं लगाया जाता, तो फिर क्या होगा। साहिर शमशाद मिर्जा साहब नंबर 2 हैं सीनियरिटी के एतबार से, और फिर नंबर 3 पे अजहर अब्बास हैं। और अगर साहिर शमशाद को आर्मी चीफ बनाया जाता है या फिर इनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दिया जाता है, तो फिर अजहर अब्बास जो हैं वो मुल्क के अगले आर्मी चीफ होंगे। लेकिन नून लीग कर क्या रही है? देखें, ये फैसले कहीं ना कहीं तो तय हुए, किसने किसकी मर्जी का और किसको आर्मी चीफ लगाना है। अब तरीक़ाकार जो फार्मूला तय किया गया कि तुम एक लिस्ट भेजो और उस लिस्ट के अंदर जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा हम उसे मुल्क का आर्मी चीफ लगा देंगे। अब इसमें ऐन मुमकिन ये है कि जो अपनी मर्जी के 3 नाम होंगे और जिसको सबसे टॉप पर आर्मी चीफ लगाना होगा, उस लिस्ट को इस तरह तरतीब दिया जाए और वो लिस्ट जो है वो हुकूमत वक्त को भेज दी जाए और उसमें से फिर आर्मी चीफ का फैसला कर लिया जाएगा। तो ये वो एक कहानी है जो फार्मूला तय किया गया है इस पूरे मसले को हल करने का, यानी अपना जो मर्जी का आर्मी चीफ है वो किस तरह लाना है, ये एक फार्मूला तय कर लिया गया। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि अब PDM, मैंने कल भी प्रोग्राम में 2 टोक में ये बात कही थी कि अभी फैसला नहीं हुआ और आज ये फार्मूला तय किया गया। PDM कहाँ जाएगी? PDM और इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने के लिए बाकायदा उनसे अब राब्ता भी इस हवाले से किया जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि एक खबर
پاکستان کے اندر ڈیلی میل کیس کے حوالے سے اس کو پروپیگنڈا اس پر جاری ہے، اور یہ پروپیگنڈا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ میری ٹائم لائن کے اوپر، ٹویٹر ٹائم لائن کے اوپر میں نے آج وہ فیصلہ بی کام کے سامنے رکھ دیا جس کے بارے میں کل لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب ایسا فیصلہ آیا ہی نہیں، اگر فیصلہ موجود ہے تو کاغذ دکھائیں، تو کاغذ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کچھ گھنٹے لیٹ نہیں ہیں، بلکہ کئی گھنٹے لیٹ ہیں، بلکہ 1-1.5 دن جو ہے وہ لیٹ ہیں اس خبر کے اندر، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق کوشش یہ کی گئی کہ کسی طرح اس خبر کو دبا دیا جائے، اور یہ خبر باہر نہیں آنی چاہیے کہ جرمانہ ہوا اور دینے میں ناکام رہے۔ میں آپ کو ان چینلز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے آج یہ خبر چلائی، یعنی جیو میں خبر چلتی ہے کہ ڈیلی میل نے اپنا ڈیفنس جو ہے وہ جمع کروا دیا، لیکن دوسری طرف شہباز شریف صاحب اور ان کے داماد اپنا اس کا ریپلائی دینے میں ناکام رہے، یعنی ریبرٹل دینے میں ناکام رہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جج کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ نے حکم امتناعی کی درخواست کی ہے، لیکن آپ کو حکم امتناعی نہیں دیا جا سکتا۔ حکم امتناعی کس پہ تھا؟ یہ بار بار عدالت سے یہ کہہ رہے تھے کہ اسے فار انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم اسے داخل دفتر کر دیں، یعنی ہالٹ کر دیں، اور وقت آنے پر یعنی بعد میں غیر معینہ مدت کے لیے التوا دیا جائے، جس کو عدالت نے ماننے سے انکار کیا۔ پھر دوسرا جو جھوٹ بولا گیا مریم اورنگزیب کی طرف سے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنا ثبوت دے دیے، ہم نے جواب داخل کرا دیا، 1.5 برس تک ڈیلی میل کچھ نہیں کر سکا۔ ارے بھائی، ڈیلی میل نے خود کہا کہ یہاں پر لاک ڈاؤن ہے، کرونا ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اپنا جواب اور ڈیفنس جمع کروایا۔ اب اس ڈیفنس کا ریبٹل آنا ہے۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ اپنے ریکارڈ کی درستگی کر لیں، کیونکہ آپ قوم کے ساتھ دوبارہ جھوٹ بول رہی ہیں، جس طرح اس کیس کے حوالے سے پہلے بھی جھوٹ بولے گئے۔ ڈیلی میل نے اپنا ڈیفنس بالکل جمع کروایا ہے۔ ڈیفنس کا ریبرٹل کسی نے اگر جمع نہیں کروایا، یعنی جواب داخل نہیں کیا، تو وہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کے داماد علی عمران ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ بتانا چلوں کہ آج کسی نے ٹویٹر کے اوپر میرے سامنے یہ سوال بھی رکھا، اور ان کا یہ نقطہ بالکل ٹھیک تھا کہ اگر کل کو فیصلہ شہباز شریف کے خلاف آ جاتا ہے تو پاکستان کے اندر قانون موجود ہے کہ آپ باہر سے کسی ایویڈنس کو یا کسی فیصلے کو پاکستان میں نہیں لا سکیں گے۔ تو پھر فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا، لیکن پاکستان کی عدالتیں اس فیصلے کو بطور پریسیڈنٹ استعمال نہیں کر سکیں گی۔ یہ وہ نقب تھی، یہ وہ واردات تھی جو ان بنارسی ٹھگوں نے پاکستان کے سسٹم میں ڈالی ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان پر ایک اور حملے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور حملہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جنہوں نے پہلی بار حملہ کیا، جو ماسٹر مائنڈ تھے، وہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور اب جو انفارمیشن خان صاحب کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، اس انفارمیشن کے تحت زمان پاک پر، جہاں پر اس وقت وہ رہائش پذیر ہیں، حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے پیش نظر، اس انفارمیشن کے پیش نظر، وہاں پر ریت کی دیواریں جو ہیں وہ کھڑی کی گئی ہیں، اور ارد گرد جو خان صاحب کی رہائش ہے، ایک محاصرہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس محاصرے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس رہائش گاہ کو کسی طرح سیف بنایا جا سکے۔ اور آپ کو بتانا چلیں کہ پنجاب پولیس کو ایک سٹیپ پیچھے رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور کے پی سے جو پولیس کمانڈوز ہیں، پوری بلڈنگ کو پولیس کمانڈوز کے حوالے کر دیا گیا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر خان صاحب کی جو پوزیشن ہے، آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی باقیات موجود ہیں، جو کسی نہ کسی کے کہنے کے اوپر اور رپورٹس دیتی رہتی ہیں، اور آپ نے پولیس نے جو اس ایف آئی آر کا حال کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو ایک اعتماد موجود نہیں ہے پولیس کی جو حالیہ کارکردگی رہی ایف آئی آر کے معاملے کے اوپر، اس لیے کے پی کے سے کمانڈوز جو ہے وہ منگوائے گئے ہیں۔ ویورز، پاکستان میں سعودی فرما روا سلمان بن عبدالعزیز کی آمد ہے، وہ وزٹ کرنے آ رہے ہیں، اور یہ دورہ انتہائی اہم ہے۔ آپ کو بتائیں، ان کے تعلقات خان صاحب سے بھی ہیں، اور دوسری طرف شریف خاندان سے بھی بہت ہی قریبی تعلقات ہیں۔ گائے بگائے جو سعودی عرب نے جو سپورٹ دی ہمیشہ شریف خاندان کو، شاید یہ پاکستان کے کسی اور حکمران کو اس سے پہلے نہیں ملی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ادھر سے سلمان بن عبدالعزیز صاحب پاکستان آئیں گے تو وہ ایک مفاہمتی فارمولہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ خان صاحب بھی ان سے رابطے میں ہیں، ادھر سے بھی رابطے میں ہیں، اور پھر بہت سارے آپشنز ملاقات پر منحصر ہیں جو طاقتور حلقوں سے ہوگی، چونکہ عین ممکن ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کو
پیچھے دھکیلنے میں آپ نے گولی چلا کر بھی دیکھ لیا، آپ نے عدالتوں سے بھی خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن کو بھی استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی پاپولیرٹی کا جو ہاتھ ہے اور جو توڑ ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب پاپولیرٹی کو کس طرح ختم کیا جا سکے، اس کا حل شاید یہ نکالا گیا ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی کو خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، اور پھر اس رابطے میں جب آپ کسی کو لے آتے ہیں تو پھر اپنے مطالبات ان کے سامنے رہتے ہیں۔ اب خان صاحب کے پاس کیا آپشنز موجود ہوں گے، یہ بڑا ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ خان صاحب کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر جلد سے جلد انتخابات کروائے جائیں، اور پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کر رہے ہیں اب، یہ خان صاحب کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر پاکستان کے طاقتور حلقوں نے دھاندلی کی یا کچھ اور کرنے کی کوشش کی تو پھر اتنی سٹرگل کا جو ہے وہ شاید کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس لیے خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ طاقتور حلقے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھیں گے، اور کسی ایک حلقے کے اندر بھی اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ملاقات جو سعودی فرما روا کی ہے، اس لیے بھی اہم ہے کہ جو مطالبات اور جو باتیں خان صاحب کی طرف سے ان کے سامنے رکھے گئے تو پھر یقیناً وہ لازم اور مظلوم ہوگا شریف خاندان کے اوپر انہیں ماننا بھی، کیونکہ وہ کسی صورت بھی ناراضگی اس خاندان کی جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ کل کو کہیں جانا پڑ گیا تو سعودی عرب کے علاوہ وہ کہاں جائیں گے۔ تو اسی لیے یہ ملاقات انتہائی اہم ہے، یہ دورہ انتہائی اہم ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں طاقتور حلقوں اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے درمیان ٹینشن کی فضا کو کم کرنے کے لیے یہ دورہ انتہائی اہم ہوگا۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے اپنے خطاب میں کچھ مطالبات پاکستان کے چیف جسٹس سے کی ہیں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر مفاہمت کے نام پر ان سے دھوکہ کیا گیا تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے انہوں نے اسلام آباد کی کال دے رکھی ہے، اور آج بھی انہوں نے اپنے خطاب میں یہ واضح کیا کہ جب راولپنڈی کی تاریخ دیں تو ملک بھر سے عوام وہاں پہنچے گی۔ دیکھیں، یہ جو خان صاحب بار بار باتیں کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو خبر ہے کہ مفاہمتی فارمولا ان کوسچن نہیں ہے، آن ٹیبل ہے اس وقت، اور اس کے اوپر بات چیت آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ خان صاحب کی یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جب سعودی فرما روا پاکستان آئیں گے اور جب ان کا دورہ ہوتا ہے تو پھر یہ بھی آپ کو سامنے بات رکھنی چاہیے خان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی شکل میں جو انہوں نے دی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی لانگ مارچ، کوئی دھرنا، کوئی سڑک بلاک نہیں کی جائے گی جب سعودی فرما روا اسلام آباد میں موجود ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفاہمتی فارمولا ٹیبل پر موجود ہے اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اسی لیے خان صاحب نے پاکستان کی جو عدالت ہے، سب سے بڑی چیف جسٹس سے جو مطالبات رکھے کہ مفاہمتی فارمولے سے اگر کوئی پیچھے ہٹا تو پھر ہم اسلام آباد کی جو ہے وہ کال دے دیں۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ایک بار پھر یقین سے کہتا ہوں کہ ان پر قاتلانہ حملے کے پیچھے ایک نہیں 2 ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کا نام FIR میں درج کیے بغیر وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور مطالبہ کیا کہ پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ پنجاب حکومت بھی طاقتور حلقوں سے خوف زدہ ہے، پنجاب پولیس بھی ان کے کنٹرول میں نہیں بلکہ کسی اور کے احکامات مان رہی ہے۔ اس لیے چیف جسٹس صاحب کنٹینر حملہ کیس، اعظم سواتی کیس اور ارشد شریف کسی کو نوٹس لیں، کیس کا نوٹس لیں اور انصاف فراہم کریں۔ دیکھیں، میری بات یاد رکھیے گا، خان صاحب کی بھرپور کوشش ہوگی کہ ان حالات کے اندر طاقتوں کو قائل کریں کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ ایک ایرا کا اینڈ ہونے جا رہا ہے، باجوہ ڈاکٹرن، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کنٹینیو کرتی ہے ان تمام فیصلوں کو تو یقیناً یہ مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ سچ اور حق کے ساتھ کون کھڑا ہے، حق اور سچ کی بات کون کر رہا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر الیکشن جب بھی ہوئے 4 دن میں ہوتے ہیں، 4 مہینوں میں ہوں، 4 سال میں ہوں، عمران خان نے ہی جیتنا ہے۔ اب یہ جو نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر آرمی چیف اپنی مرضی کا لگا کر جو کوششیں کر رہے ہیں نا، وہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا مستقبل اور بڑھاپا جو ہے اسے کوئی سڑکوں میں نہ گھسیٹے۔ اس بڑھاپے میں اور اس مشکل میں وہ ایک ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اچھی طرح چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس بڑھاپے میں انہیں پھر عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ جو عوامی لیڈر ہوتا ہے نا، میں آخری بات کر دوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج ویڈیو ہماری دوبارہ تھوڑی سی لینتھی ہو، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے کم کیا جائے۔ جو لیڈر ہوتا ہے نا ویورز، وہ ہمیشہ عوام سے رجوع کرتا ہے۔ جو بھگوڑے ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی
طاقتور سے ہاتھ میں لایا جائے، اور جب طاقتور سے ہاتھ مل جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنی مرضی کے فیصلے بھی کرواتے ہیں۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے لندن میں، اور لندن میں بیٹھ کر یہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا، اس میں یہی فیصلہ ہو رہا ہے کہ دسو سنبھالنا کی میں تو پاکستان ہم نے واپس کیسے جانا ہے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اور ضرور یہ مریم اورنگزیب کے حوالے سے ضرور اسے کنڈیم کریں جب آپ کو موقع ملے۔ آج میں آپ سے لمبی بات نہیں کر سکا، اور آج کچھ رابطے بھی مجھ سے کیے گئے ڈیلی میل کی اس خبر کے حوالے سے، لیکن ویورز یہ خبر ہم نے کل آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ بہت کوشش کی لوگوں نے کہ اس خبر کو دبا دیا جائے، لیکن انشاءاللہ جب تک ہمت ہے اور جب تک لندن سے اس قسم کے کیسز جب چلیں گے تو انہیں ضرور ہم رپورٹ کریں گے۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے فیصلے کی مکمل کاپی دیکھنی ہے تو وہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر موجود ہے، آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ عدالت نے شہباز شریف اور ان کے داماد کے حوالے سے کیا احکامات دیے، جس کے اوپر نون لیگ ایک بار پھر سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل اگر خبر نہ آتی نا تو شاید اسے پی جاتے، اور آج ایک بیانیہ جو بنایا گیا ہے مریم اورنگزیب کا، وہ بھی جا کر آپ سنیں۔ ویورز، اجازت دیجیے، اللہ نے